यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजूद साफ़ी हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम दोस्तों, आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आप हमारी रिक्वेस्ट पे तशरीफ़ लाए हैं। ये एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज करंट इश्यूज़ के हवाले से। जो मेन बात है, जो मेन क्रक्स है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको मैं चंद मिनट के बाद आपसे मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। उससे पहले दो तीन बहुत अहम इश्यूज़ जिनको मैं करना चाहूँगा अपनी मेन बात करने से पहले, वो ये कि सबसे पहले कोरोना वायरस जो कि इस वक्त पूरी दुनिया को उसने अपनी लपेट में ले रखा है, पाकिस्तान भी इससे बचा हुआ नहीं है और सिंध खुसूसन यहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस जो है वो होना शुरू हो गए हैं, आना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले तो सिंध गवर्नमेंट ने जो इक़दाम किए हैं वो काबिल सताइश हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। उनकी कोशिशों को एक्टिव हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको सराहते हैं। और साथ साथ जिस तरह से पाकिस्तान के दूसरे सूबों में थोड़ी सी एक्टिविटीज उस तरह की नजर नहीं आ रही, अब जाके पता चल रहा है कि वहां पे भी केसेस आना शुरू हो गए। डेफिनेटली ये ज़ायरीन जो आए थे ईरान से, वो तो सिर्फ कराची या सिंध में नहीं आए थे, वो तो पूरे पाकिस्तान में गए थे, तो वहां से रिपोर्टें उस तरह से नहीं उनको आई हैं जिस तरह से आनी चाहिए। और यकीनन दूसरे मुल्क ममालिक से भी लोग जो ट्रैवल करके आ रहे हैं, सऊदी अरब से और यूके से, उनको भी वो भी केसेस ऐसे आए जहाँ पर वो कैरी करके लेकर आए हैं कोरोना वायरस, और वो भी फिर सिर्फ सिंध में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में लोग इस तरह के ट्रैवल करके गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा पूरे सिंध के अलावा पाकिस्तान के दूसरे सूबों में भी इस चीज को थोड़ी सी और एक्टिविटीज बढ़ाने की जरूरत है गवर्नमेंट की तरफ से। मैं अपनी जानिब से, पाक ज़मीन पार्टी की जानिब से सिंध गवर्नमेंट को गैर मशरूत इस कोरोना वायरस के तमाम क्राइसिस में अपनी हिमायत का ऐलान करता हूँ और उनको ऑफर करता हूँ, पीएसपी अपनी ऑफर करती है, हमारी जो भी कैपेसिटी है, हमारे पास हजारों कारकुनान हैं, हमारे पास और तमाम एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो समझते हैं कि हम किसी तरह से इस हुकूमत के काम आ सकते हैं तो हम हाजिर हैं इस मुश्किल टाइम पे, अवेयरनेस के हवाले से और चीज़ों के हवाले से। दैट्स ऑल इंटायरली अप टू देम कि वो किस तरह से इसको देखते हैं। हमारी तमाम जो भी हमारे ज़राए हैं वो हाजिर हैं इस क्राइसिस के टाइम पे। सिंध की हुकूमत को और पाकिस्तान के तमाम सूबों की सूबाई हुकूमतों को और वफाक की हुकूमत को, पूरा पाकिस्तान हमारा है इस क्राइसिस के टाइम पे, कोई सियासत नहीं होनी चाहिए और इस कौम को यकजा होकर इस क्राइसिस से नबर्द आज़मा होना चाहिए। दूसरी अफसोस की बात मुझे इस हवाले से, ये जो एक वबा आई हुई है इस हवाले से जो लोगों का रिएक्शन है, उससे मेरा सर शर्मिंदगी से झुकता है एज अ पाकिस्तानी और एज अ मुसलमान। जब से ये पैनिक हुआ है या ये चीजें डिटेक्ट होना शुरू हुई हैं, ये जो अशियाए खुर्दनोश की जगह पे जो लाइनें लगी हैं और लोगों ने जो तमाशा लगाया है कि आपने पूरे शेल्फ खाली कर दिए जिनके पास पैसे हैं, इससे ज्यादा अफसोस और दुख का मुकाम कुछ हो नहीं सकता। कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, नमाजें पढ़ते हैं, तवक्कुल ये नहीं है तुम जमा कर लोगे 3 महीने का राशन, तुम सारे सैनिटाइजर खरीद लोगे, जिसके पास पैसे हैं तो तुम बच जाओगे। अगर अल्लाह ताला तुम्हें सैनिटाइजर खरीदने से जो है वो तुम्हें कोरोना वायरस नहीं लगाएगा। कीमतें 80 रुपए का सैनिटाइजर आप जैसे बदबख्तों की वजह से 400 रुपए में बिक रहा है, क्योंकि आपने अपनी जरूरत से ज्यादा उसको खरीदारी कर ली है। अब एक गरीब आदमी जिसको डेली वेजेस पे जो कि शाम में तनख्वाह लेकर जाता है, पैसे लेकर जाता है, वो जब शाम में खरीदारी के लिए जाएगा अपने बच्चों के लिए चीजें लेने के, उसको तो नहीं मिलेगी चीजें, तो वो मर जाए, आपके बच्चे बच जाएं, आपके पास पैसा है। अबे जब तुम माँ के पेट में थे तो तुम्हें अल्लाह ताला वहां भी रिस्क पहुंचाता था, वहां पे तुम निकलकर अंदर माँ के पेट से निकलकर शॉपिंग करने जाते थे, शॉपिंग करके आते थे, अपने लिए खरीदारी करने आते थे। बदबख्त लोग हैं आज का ये ऐसा दौर जब आपको अल्लाह को ज्यादा याद करें, आप नाराज कर रहे हो अल्लाह ताला को, तो अफसोस का मुकाम है। तौबा करना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने पूरी ट्रॉलियां भर ली हैं, पूरे शेल्फ खाली कर दिए हैं, और उन दुकानदारों पे भी अल्लाह का कहर नाज़िर होगा। तौबा करेंगे जो इस क्राइसिस के मौके पे चीजें सस्ती हो जानी चाहिए, आम हो जानी चाहिए, वो चीजें महंगी हो गई, ऐसी महंगी हो गई कि जिसका अल्लाह की पनाह। तो अजाब नाज़िल नहीं होगा तो और क्या होगा। आप 3 महीने का राशन जमा कर लें अपने पास, तो आप अपने बच्चों को खिला रहे होंगे, दूसरे के पास राशन नहीं, मर रहा होगा, इसलिए कि आपने ज्यादा जमा कर लिया, आपने आज का भी जमा कर लिया और 3 महीने का। अबे तुम्हें पता है कि तुम 3 महीने तक जिंदा बचोगे? अल्लाह ताला परिंदों को भी रिस्क देता है, अल्लाह ताला जानवरों को भी रिस्क देता है। अल्लाह ताला तुम्हें वहां रिस्क देता था जब तुम माँ के पेट के अंदर थे। तो ये पाकिस्तानियों को जो लोग ये काम कर रहे हैं, खुदा के वास्ते मुझे इतनी तकलीफ है इस सारी चीजों को, इस मंजर को देखकर। तो खुदा के वास्ते ऐसे मौके पर अल्लाह के अजाब को मत बुलाओ। इन तमाम लोगों से कह रहा हूं, कुछ तवक्कुल करो, अपनी जरूरत की चीजें हैं
دوسروں کے لیے چھوڑ دو. اور اس موقع پر میں حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پکڑیں ان لوگوں کو جو یہ مہنگی چیزیں بیچ رہے ہیں, اور ان کو بھی پکڑیں جو یہ خرید رہے ہیں, جو یہ جمع کر رہے ہیں. پابندی ہونی چاہیے کہ 2000 سے زیادہ کی کوئی شاپنگ نہ کرے. پابندی ہونی چاہیے کہ ایک آئٹم اگر کوئی زیادہ بھر کے لے رہا ہے اس کو واپس کرو, اس کو بولو اپنے ضرورت کی چیزیں لو, واپس جا کے شیلف میں رکھو, جا کر گرفتار کرو ان کو بغیر نان اویلیبل وارنٹ ہونے چاہیے ان لوگوں کے, ایسے بدبخت لوگوں کے لیے. غریب مر جائے, آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ 6 مہینے کا راشن جمع کرو گے, تم نے لکھوا رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ تم 6 مہینے تک زندہ رہو گے. وہ سارا کرونا وائرس امیروں کو لگ رہا ہے, تم زیادہ امیر نہیں ہو, تم کینیڈا کی وزیر اعظم کی بیوی سے زیادہ احتیاط نہیں کرنے والے لوگ, اس کو لگ گیا. تم اسپین کی ملکہ سے زیادہ احتیاط کرنے والے لوگ نہیں ہو. مجھے افسوس ہے اس والی بات پہ, تکلیف ہے, ایسا شرم آتی ہے ایسا پاکستانی اور ایسا مسلمان یہ لوگ ہیں. دوسری بات, کرونا وائرس کا ایک کٹ جس سے یہ ٹیسٹ ہوتا ہے 7,900 روپے کا ہے, 8,000 تقریباً. غریب تو نہیں کر سکتا بھائی, کٹ اویلیبل ہی نہیں ہے, غریب تو نہیں کر سکتا. غریب کی تو تنخواہ 8,000 روپے بھائی, وہ کہاں سے کرائے گا ٹیسٹ؟ اس کے اوپر کچھ ہونا چاہیے, یہ کٹس اویلیبل ہونی چاہیے, سرکار کو اس کے اوپر کوئی کام کرنا چاہیے. آج موقع ہے, اس کو اویلیبل کرنا چاہیے. دوسری بات یہ, میں مخیر حضرات سے, صاحب حیثیت لوگوں سے درخواست کرتا ہوں, کراچی سے لے کر پورے پاکستان میں, اور خاص طور پر کراچی کے بزنس مین سے, کراچی کے صاحب حیثیت لوگوں سے, کہ وہ آگے بڑھیں اور غریبوں کی مدد کریں. کوئی ضرورت نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, تمام ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کی پریکاشنز ہے, اس کی احتیاط ہے, اور احتیاط کیا ہے کہ آپ بار بار ہاتھ دھوئیں, اور ہاتھ کسی بھی صابن سے ہاتھ دھوئیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ پیکج والا جو ہے وہ آپ سینیٹائزر خریدو گے تو آپ کو کورونا وائرس نہیں لگے گا, نہیں بھائی صابن سے ہاتھ دھو لو. لیکن آج کے اس بہت ہی ڈیفیکلٹ معاشرے میں جہاں پر بڑی اکانومک کنڈیشن بہت خراب ہے, میں آئی کین بیٹ, میں شور ہوں بہت زیادہ کہ بہت سارے غریبوں کے پاس صابن اویلیبل نہیں ہوگا, صابن بھی اویلیبل نہیں ہے. ایسے غریب رہتے ہیں, تو کچھ نہیں کریں مخیر حضرات, ان غریبوں کو صابن پہنچائیں, کچھ نہ کریں. اس لیے کہ ایک دفعہ بیمار پڑ گیا تو وہ پھر اس کا مہنگا علاج ہے, تو اس کو اگر احتیاط اس کو بچانا ہے تو تمام غریب بستیوں میں صابن تقسیم کیا جانا چاہیے. حکومت یہ کام شاید نہیں کر سکتی ہے. میں یہاں کے امیروں سے کہتا ہوں, میں کراچی کے امیروں سے, کراچی سے لے کر کشمور تک, کشمور سے کشمیر تک کے امیروں سے کہتا ہوں کہ اپنے اپنے علاقوں کے غریبوں میں یہ صابن کی ترسیل کریں, اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں. پاک زمین پارٹی, اگر آپ کو مشکلات آتی ہیں, ہم اپنے کارکنوں کے ذریعے یہ خدمت انجام دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن میں اس کو امپوز نہیں کر رہا, آپ خود سے کر لیں یہ کام. لیکن اگر آپ کو کہیں پر دشواری آتی ہے, ہم یہ خدمت انجام دینے کے لیے تیار ہیں. پورے پاکستان میں ہمارا نیٹ ورک ہے, ہم لوگوں کے گھروں پر یہ کام, ہم یہ چیزیں پہنچوا سکتے ہیں. لوگ تعاون کریں اس حوالے سے. دوسرا ایشو ہے, ابھی کراچی میں گولی مار میں ایک بلڈنگ گر گئی, 30 سے زائد افراد شہید ہو گئے ملبے کے نیچے دب کر. جو مر گئے وہ تو قبروں میں چلے گئے, ان کا رونا تو, ان کا دکھ تو کوئی اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ایک ایک گھر سے 9 لوگ شہید ہو گئے, لیکن جو زندہ ہیں ان کا بھی دکھ عجیب ہے. جو زندہ ہیں ان کو گھروں سے نکال کر باہر چھوڑ دیا گیا ہے, اب ان کے پاس چھت نہیں ہے, سامان ان کا اندر دب گیا, فرنیچر ان کا اندر دب گیا, کپڑے ان کے اندر دب گئے. پھر لیفٹ کی رائٹ کی بلڈنگ خالی کرا لی گئی ہے, وہ بھی کریک ہے. اب سینکڑوں لوگ روڈوں پر پڑے ہوئے. کہاں ہے ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے, کہاں ہے صوبائی حکومت, کہاں ہے سٹی حکومت, کہاں جائیں وہ لوگ جو بھی زندہ بچ گئے, مر جائیں وہ بھی. تو خدا کے واسطے ان کا کچھ کرو, خدا کے واسطے ان کو ریاست کوئی جگہ دے, خدا کے واسطے ان کو کوئی چھت دے, ان کی کوئی دیکھ بھال کرے. تو میں بھرپور آواز بلند کرتا ہوں خدا کے واسطے اس حکومت سندھ کو, لوکل گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو, کہ ان جو بچ جانے والے لوگ ہیں اور جن کے گھر خالی کرا لیے گئے ہیں, خدا کے واسطے ان کی دیکھ بھال کریں, ان کو الٹرنیٹ دیں, ان کو جگہ دیں بھائی. اور پھر جو شہید ہو گئے ہیں ان کے لواحقین کو کمپنسیٹ کرے حکومت, کچھ تو پیسے دے. کمانے والے لوگ مر گئے, اب جو زندہ ہیں وہ کیسے زندگی گزاریں, کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ جو میرے پاس آباد کا ڈیلیگیشن آیا تھا, میری کوئی بلڈنگ نہیں بن رہی پوری کراچی میں, یہ کان کھول کر سن لو, لیکن جو بات ٹھیک ہوگی وہ بات میں کروں گا ڈنکے کی چوٹ پر. اور وہ بات یہ ہے کہ جو ہم یہ خبر لگاتے ہیں, یہ ہم بات کرتے ہیں بلڈر مافیا, بلڈر مافیا. بھائی جو بلڈر ہے, جو آباد کا ممبر ہے, وہ تو یہ پورشنز نہیں بنا رہا, وہ تو پراپر کام کر رہا ہے. وہ تو ایف ایل سائٹ پہ جا کر پرمیشن لے کر 18 ایجنسیوں سے NOC لے کر وہ کام کر رہا ہے. وہ تو سرکار کی ساری فیسیں جمع کر کے کام کر رہا ہے, وہ ہے بلڈر. یہ تو چلتے پھرتے موت کے سوداگر ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں کہ 80 گز کے مکان کو 4 منزلہ عمارت بنا رہے ہیں, 60 گز کے پلاٹ کو 4 منزلہ. یہ تو 10 سالوں میں شہر میں چلتے, اور یہ اس میں ساری بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران ملوث ہیں, لوکل پولیس ملوث ہے, اور وہاں کے ڈیفینیٹلی سیاسی کارکنان بھی ملوث ہوں گے. اور یہ تو اس میں تو کوئی بلڈر نہیں ہے. تو اس بلڈنگوں کے گرنے سے اس بلڈروں کو جو آباد کے ممبران پراپر کنسٹرکشن کا کام کرتے
کرنے والے ان کو ان کے ساتھ نہ جوڑا جائے. اس کراچی میں سب سے زیادہ اگر جاب اپرچونٹیز کوئی آفر کر رہا تھا تو یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کر رہی تھی, اس کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے. اس کراچی میں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. ایک کنسٹرکشن سائٹ چلتی ہے تو 35 ریلیٹڈ انڈسٹریز جو ہیں وہ گرو کرتی ہیں ساتھ ساتھ. سیمنٹ کا کام ہوتا ہے, سریے کا کام ہوتا ہے, بجری کا کام ہوتا ہے, مزدوری ہوتی ہے, سپلائیز ہوتی ہیں, وہ سب کے سب ٹھپ پڑ گیا ہے, سب کچھ ختم ہو گیا ہے. یہ جو بلڈر حضرات ہیں, جو کام کرنے والے پراپر لوگ ہیں, وہ آ کر بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم نے 18 اداروں سے NOCs لے رکھی ہیں, اس کے بعد ہم پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پروجیکٹ کو روک دیا جاتا ہے. تو اب ہم کس سے جا کر NOC لیں؟ بھائی جو ملک کے ادارے ہیں ان سے تو NOC لے رہے ہیں, اب ہم کس سے جا کر پرمیشن لیں؟ جو بھی ریلیٹڈ ادارہ ہے اس نے ہمیں پرمیشن دے رکھی ہے. تو اگر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کو اس پر احتجاج ہے تو ہم سپریم کورٹ کوئی ایسا اپنی نگرانی میں ادارہ بنا دے جس سے ہم پرمیشن لیں. اگر وہ پرمیشن دے دے تو پھر ہمارا پروجیکٹ اناؤنس ہو جاتا ہے, کنسٹرکشن ہو جاتی ہے, بلڈنگ بن جاتی ہے, پھر آ کر کہتے ہیں کہ بھائی اس کو گراؤ. یہ تو بڑی عجیب بات ہے, یہ تو زیادتی والی بات ہے. پنجاب کا گورنر کراچی آباد میں آ کر کہہ رہا ہے آؤ سب چلو پنجاب چلو, میں تمہیں زمینیں بھی دیتا ہوں اور پرمیشن بھی دیتا ہوں, بناؤ بلڈنگیں. ہم یہاں سے روزگار اس شہر سے شفٹ کر رہے ہیں. یہ اس شہر کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ, یہاں پر کاروبار کرنے والوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. بہت بڑا المیہ ہے اس ملک کا کہ جو پیسے والا بن جاتا ہے وہ اس ملک میں ولن بن جاتا ہے, اس کے اوپر طرح طرح کے الزام لگا رہے ہیں. جو کاروبار سے پیسے والا امیر بن جاتا ہے وہ اس ملک کا سب سے بڑا ولن بن جاتا ہے. سب اپنی اپنی سیٹنگیں تو کر لیتے ہیں لیکن اس کو اچھا نہیں بولتے. او بھائی دنیا میں ان لوگوں کی قدر کی جاتی ہے. یہ لوگ لاکھوں لوگوں کو اپرچونٹیز دے رہے ہیں جاب کی. جو لوگ صاحب حیثیت ہو جاتے ہیں, کاروبار سے بنتے ہیں, ان کی عزت کرنا سیکھیں بھائی, ان کو ریسپیکٹ دینا سیکھیں. وہ چلے جائیں گے دنیا میں جہاں جائیں گے ان کو ہاتھوں ہاتھ لے کر ان کی انویسٹمنٹ لگا کر لوگ, صدر مملکت, وزیر اعظم ان کو استقبال کرتا ہے. یہ طور طریقے بند ہونے چاہیے. تو میں آباد کی تمام جائز مطالبہ, جو بلڈر ہیں, جو پراپر بلڈر ہیں, جو کہ تمام 18 اداروں سے NOC لے کر کام کرتے ہیں, میں ان کی تمام جائز مطالبات کی حمایت کرتا ہوں. یہ شہر بہت مشکل سے اپنے اوپر کھڑا ہوا تھا, یہ اپرچونٹی آفر کرتا ہے, اس کو تباہ برباد کیا جا رہا ہے اور تباہ برباد ہو چکا ہے آلموسٹ. یہاں سے لوگ جا رہے ہیں, یہاں سے سب لوگ چلے جائیں گے, پیسے والے سب لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. میں جس بات پہ آج میں نے یہ پریس کانفرنس اسپیشلی میں نے بلائی ہے وہ آپ کو ایک سازش سے آگاہ کرنا ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس سندھ کے ٹکڑے کر رہی ہے. آپ کہیں گے پاکستان پیپلز پارٹی تو نعرہ لگاتی ہے کہ ہم سندھ کے ٹکڑے نہیں کرنے دیں گے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کو تقسیم کر رہی ہے. کیسے سندھ کو تقسیم کر رہی ہے؟ سندھ کا دارالخلافہ کراچی ہے, سندھ کا فیس ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس دارالخلافہ کے اس کراچی کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے جا رہی ہے. اس نے پہلے اس میں 6 ڈسٹرکٹس بنا دیے اور اب اس کو 8 یا 9 ڈسٹرکٹ بنانے جا رہے ہیں, اور سارے ڈسٹرکٹ زبان کی بنیاد پر, تعصب کی بنیاد پر یہ ڈسٹرکٹس بنائے گئے ہیں اور مزید بنائے جا رہے ہیں. ہم سندھ کے خلاف اس مظلوم سازش کی مکمل مخالفت کرتے ہیں اور ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں, اور ہم وارن کرتے ہیں کہ یہ کام, یہ زہر, یہ نفرت کے بیج نہ بوئے جائیں. اس کا فائدہ ان تمام سندھ مخالف قوتوں کو ہوگا جو سندھ کو ایک نہیں دیکھنا چاہتے. آپ کے اس اقدام اور قدم سے ایم کیو ایم اپنی ساری نااہلیوں کو چھپا کر کراچی میں آواز لگاتی ہے کہ وہ سندھ کو تقسیم کرے گی, وہ سندھ کے 2 ٹکڑے کرے گی. وہ کراچی کی ایک گلی الگ نہیں کر سکتے, یہ اوقات نہیں ہے ان کی, لیکن وہ نعرہ, ان سے پانی مانگو, کہتے ہیں ہم سندھ 2 ٹکڑے کریں گے تو پانی دیں گے کراچی والوں کو, حیدرآباد والوں کو. ان سے بولو کچرا اٹھاؤ تو کہتے ہیں پہلے 2 صوبے بنائیں گے, الگ صوبہ بنائیں گے, جب آپ کو یہاں پر ہم اختیارات دیں گے. وہ ایک گلی الگ نہیں کر سکتے. ان کے اس نعرے کا فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی تمام سندھ بھر کے دیہی علاقوں میں جا کر یہ واویلا کرتی ہے کہ اے سندھی بھائیو, دیکھو یہ مہاجر, دیکھو یہ ایم کیو ایم والے کراچی سے بیٹھ کر سندھ کو ٹکڑے کرنے کی, تقسیم کرنے کی سازش کر رہے ہیں. تو ساری ہماری کرپشن کو بھول جاؤ, ہمارے روٹی کپڑا مکان کے نعرے کو بھول جاؤ اور آ جاؤ ہمارے جھنڈے کے نیچے. آؤ ہم سندھ کو بچاتے ہیں. نہ یہ سندھ توڑ سکتے ہیں نہ وہ سندھ کو بچا سکتے ہیں, لیکن جو کام ایم کیو ایم کرنے کا کہہ رہی ہے کہ ہم جس بیسس پہ ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ ہم سندھ کو 2 ٹکڑے کریں گے, وہ کام پیپلز پارٹی کراچی میں آج کر رہی ہے. تو نہ ہم سندھ کو تقسیم ہونے دیں گے اور نہ ہم کراچی کو تقسیم ہونے دیں گے. ہم سندھ کی تقسیم کے خلاف ہیں اور ہم کراچی کی بھی تقسیم کے خلاف ہیں. کراچی کی تقسیم ہم سندھ کی تقسیم سمجھتے ہیں. میں نے اپنے سندھی بھائیوں کو ہر جگہ کھڑے ہو کر ان کو انصار
پیار کا خطاب دیا ہے، وہ آج کے اس دور کے میرے سندھی بھائی مائیں بہنیں آج کے اس دور کے انصار ہیں۔ ہم نے جوڑنے کی بات کی ہے، ہم نے توڑنے کی بات نہیں کی، ہم نے تقسیم کی بات نہیں کی، ہم نے ایک ہونے کی۔ کراچی ایک یونائٹڈ کراچی ہے، دارالخلافہ ہے سندھ کا، فیس ہے، میٹروپولس ہے۔ اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ ایک رہے اور سب کو سرو کرے۔ آپ کو اگر اپنے اقتدار میں رہنے کا بہت شوق ہے پیپلز پارٹی والوں، تو خدمت کر کے لوگوں سے ووٹ لو، نہ کہ باؤنڈریوں کو توڑ توڑ کر الگ الگ ایڈمنسٹریٹو ڈسٹرکٹ بنا رہے ہو آپ، اور وہاں کے ڈسٹرکٹ چیئرمین کو آپ الگ سے پروونشل گورنمنٹ اختیارات دے دے، اور شہر کی ایک ڈسٹرکٹ جو کہ کراچی ایک ڈسٹرکٹ ہے اس کو 6 پہلے کر دیے، اب 9 کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس سے کراچی تباہ ہوگا، سندھ تباہ ہوگا، پاکستان تباہ ہوگا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کراچی کو اپنی ایک ڈسٹرکٹ میں واپس بحال کیا جائے، اور اگر آپ کو اس کی ڈی سینٹرلائزیشن کرنی ہے 18 ٹاؤن بناؤ، 20 ٹاؤن بناؤ، 22 ٹاؤن بناؤ، جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے اس کو ٹاؤن بناؤ، لیکن ڈسٹرکٹ کراچی کا ایک رکھو۔ کراچی ایک یونائٹڈ کراچی سندھ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، پاکستان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ اور آپ کو اگر اپنے اقتدار میں رہنے کا شوق ہے، کراچی جیتنے کا شوق ہے، زمینوں کو فتح نہیں کرو، دلوں کو فتح کرو، اور دلوں کو فتح خدمت کر کے کیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس اتنا نادر موقع ہے، آپ سب کی خدمت کریں اور کراچی سے ووٹ لے لیں۔ تو یہ آئین کے بھی خلاف ہے۔ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت کا مطلب وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور تھرڈ ٹیئر آف دی گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ، اور اس ڈیوولوشن کو آپ خلاف۔ تو ہم اس کے ہر طرح سے اس کی مخالفت کریں گے، ہم ہر طرح سے ہم کراچی کو ایک کراچی دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ سب کا کراچی ہوگا، اور یہ سازش بہت خطرناک سازش ہے، اور اس کو ہم اس پہ تنبیہ کرتے ہیں کہ اس سے باز رہا جائے، بلکہ کراچی کو ایک کیا جائے۔ آج سندھ میں 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ آج سندھ میں 43,000 اسکولوں میں سے 91% اسکول پرائمری اسکول ہیں، 91%۔ صرف 9% اسکول سیکنڈری اور ہائر اسکول ہیں۔ تو امیجن کرو یہ 91% پرائمری اسکول جب 5ویں پاس کر کے بچہ نکلے گا تو اس کے پاس تو اسکول ہی نہیں ہے، تو وہ کہاں جائے گا؟ ڈراپ آؤٹ ہوگا۔ تو سندھ میں 70 لاکھ بچے جن کو اسکولوں میں ہونا ہے وہ اسکولوں میں نہیں ہے۔ سندھ حکومت ایک اشتہار چھاپ رہی ہے کہ تمام سندھ کے ڈسٹرکٹ کو اسکالرشپ دیں گے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والے، اور اسی اشتہار میں ایک خانہ چھاپ رہی ہے جس میں لکھا جا رہا ہے کہ کراچی کے رہنے والے طالب علم اس کے اوپر زحمت نہ کریں، ان کو نہیں دیا جائے گا اسکالرشپ۔ بڑا کمال ہو جائے گا، کراچی کے نوجوانوں کو اسکالرشپ نہیں دے کے پورے سندھ میں تعلیم عام ہو جائے گی، اس سے سندھیوں کی خدمت ہو جائے گی۔ سندھ میں 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، ان کو پڑھاؤ، نہیں کہتے حیدرآباد یونیورسٹی نہیں بننے دیں گے، اس سے سندھ تعلیم یافتہ ہو جائے گا۔ پورے سندھ میں نوکری نہیں ہے تو 100 سے زائد افسران کو پولیس کے لا کے کراچی کے تھانوں میں تعینات کر دیں، اس سے سندھ میں سارے سندھ میں نوکری ہو جائے گی۔ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا کر لوکل لوگوں کو، کراچی کے رہنے والے ڈومیسائل والوں کو نظر انداز کر کے تمام لوگوں کو آپ جا کر 5,000 لوگ لا کر بھر دیں، تو اس سے تمام سندھیوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ نہیں، اس سے آپ کا اقتدار تو بڑھ رہا ہے لیکن سندھیوں کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ چلو چل کے غربت دیکھو، سندھ میں دیکھنی ہے، چلو ماؤں کی خودکشیاں دیکھو، چلو کتوں کے کاٹنوں سے مرنے والے بچوں کی لاشیں دیکھو، چلو گھر میں بھوک سے مرنے والے بچوں کو دیکھو، چلو لاڑکانہ میں چل کر ایڈ سے مرنے والے کے مریضوں کو دیکھو، سب سندھی ہیں۔ تو یہ سندھیوں کی حمایت، سندھیوں کے لیے اچھا کرنے والی جماعت نہیں ہے، لیکن یہ سارے اقدامات جو کہ شہری علاقوں کے خلاف ہیں، یہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ہے، سندھ کارڈ استعمال کرنے کے لیے ہے۔ وہ سندھ کارڈ استعمال کر رہے ہیں، یہ مہاجر کارڈ استعمال کر رہے ہیں، دونوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ ہم دونوں سندھ کارڈ استعمال کرنے والوں کو اور مہاجر کارڈ استعمال کرنے والوں کو ہم رد کرتے ہیں، اور میں کراچی سے لے کر کشمور تک میں آواز لگاتا ہوں، میرے سندھیوں کو بھی، مہاجروں کو، پختونوں کو، بلوچوں کو، کہ خدا کے واسطے ان سازشوں کو سمجھو۔ اے سندھ کے رہنے والوں، خدا کے واسطے ان سازشوں کو سمجھو، یہ ایسے زہر بو رہے ہیں، نفرت کی بیج بو رہے ہیں کہ آئندہ پیدا ہونے والی ساری نسلیں آپس میں لڑائی کرتے رہیں۔ اگر کراچی میں نئے، اگر ایک تو بننے نہیں چاہیے، لیکن اگر بنانا ہے، اگر فرض کریں آپ اگر پیپلز پارٹی والے سنسیئر ہوتے، ڈسٹرکٹ بنانے کی نیت ان کی ٹھیک ہوتی، تو بھائی سب سے زیادہ آبادی والے ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ بنتا، اور وہ سب سے زیادہ آبادی والا ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے، تو 3 ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بننے چاہیے۔
چاہیے جہاں پر سب سے زیادہ آبادی ہے. آپ خالی زمینوں پہ ڈسٹرکٹ بنانے جا رہے ہو جہاں پہ انسان نہیں رہتا. ایسٹ میں 3 ڈسٹرکٹ بننے چاہیے, کورنگی میں 3 ڈسٹرکٹ بننے چاہیے. تو یہ خدمت کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ بے ایمانی پر مبنی اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے. تو ہم جس طرح سے ہم سندھ کی تقسیم کے خلاف ہیں, اسی طرح سے ہم کراچی کی تقسیم کے خلاف ہیں. نہ ہم سندھ کو تقسیم ہونے دیں گے, نہ ہم کراچی کو تقسیم ہونے دیں گے. اور کراچی کا تقسیم ہونا سندھ کا تقسیم ہونا ہے. کراچی سندھ سے الگ نہیں ہے, کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے, کراچی سندھ کا فیس ہے, چہرہ ہے. اس کے چہرے کو مت بگاڑو, سب کچھ تباہ برباد ہو جائے گا, پورا جسم تباہ برباد ہو جائے گا. ایم کیو ایم نے چند دن پہلے, 2 سے 3 دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی ہے, مہاجر کارڈ کھیلنے کی ایک دوبارہ کوشش کی ہے. ہم ان کی ساری باتوں کو منوان تسلیم کرتے ہیں اور ہم ان کی ساری باتوں کی تائید کرتے ہیں. کیا فرمایا انہوں نے؟ کراچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم سی ایم ہاؤس کی طرف مارچ کریں گے. فبیہا, جلدی کریے, سی ایم ہاؤس کی طرف مارچ کریں گے. اور کہا گیا کہ ہم پر گولیاں چلائی جائیں, واٹر کینن استعمال کیے جائیں. ہم یہ احتجاج پھر بھی کریں گے اپنی آخری سانسوں تک. میں ایم کیو ایم کے اس اعلان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور پاک سرزمین پارٹی کی طرف سے ان کو انکنڈیشنل اخلاقی سپورٹ کا اعلان کرتا ہوں. انکنڈیشنل اخلاقی سپورٹ ہے. جب وہ ڈیٹ دیں گے سی ایم ہاؤس کی طرف مارچ کرنے کے لیے, تو میں راستے میں اور میرے کارکنان ٹھنڈے پانی کی سبیلیں لگا کر ان کو پانی پلا رہے ہوں گے راستے میں. ان کے ساتھ جائیں گے نہیں, جائیں وہ, اس لیے کہ 32 سالوں سے حکمرانی وہ کر رہے ہیں, اب ان کو کچھ پے کرنے کا ٹائم ہے ان کے. جائیں وہ سی ایم ہاؤس, جائیں وہ کراچی کے حقوق کے لیے نکلیں, جائیں. ہم ان کی اخلاقی سپورٹ کرنے کا اعلان کرتے ہیں. ہم ان کو میٹھا پانی پلائیں گے, ٹھنڈا پانی پلائیں گے, سبیلیں لگائیں گے ان کے لیے راستے بھر, لیکن ان کے ساتھ جائیں گے نہیں سی ایم ہاؤس. جائیں وہ خود, ہم انہیں روانہ کریں گے, ہار پھول ڈالیں گے, ان کو روانہ کریں گے. تو باتوں کے ٹورنامنٹ سے باہر نکلو اور ڈیٹ دو. آپ کے ذریعے کہتا ہوں ڈیٹ دو, باتوں کے ٹورنامنٹ نہیں کرو, ڈیٹ دو. میں سمجھ رہا تھا ڈیٹ بھی آئے گی, کب نکل رہے ہیں, ڈیٹ دو. مجھے بھی تیاری کرنی ہے آپ کے لیے, آپ کا استقبال کرنے کے لیے. تو میں ایم کیو ایم کی تمام اعلانات کی حمایت کرتا ہوں, اس کو سپورٹ کرتا ہوں, اور اخلاقی سپورٹ ہے, ہر طرح سے سپورٹ کرتا ہوں, انکنڈیشنل اخلاقی سپورٹ. میں ایک دفعہ پھر تمام مخیر حضرات سے کہتا ہوں کہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ پینک نہ ہو, اللہ بہت کرم کرنے والا ہے, اللہ کو یاد کریں, گناہوں سے بچیں. یہ جو لائنوں میں لگ کر جو ہے وہ دوسروں کی چیزیں لے لینا, خریداری کرنا, جیب میں پیسے ہونے, یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے میرے نزدیک. یہ نہ کریں آپ, جو ہے وہ کورونا وائرس کو خود ہی دعوت دے رہے ہو پھر آپ. نمبر 1. نمبر 2 یہ میں تمام مخیر حضرات سے کہتا ہوں کہ برائے مہربانی آگے بڑھیں اور غریبوں کی مدد کریں اس موقع پہ. ان کو اس وائرس سے لگنے سے پہلے کی جو تدابیر ہے, اس میں جو ریسورسز لگیں گے, اس کو خدا کے واسطے اس کے لیے مدد کریں. ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کریڈٹ اگر دے دیا جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے کہ چلیں باقی صوبے اگر نہیں ایکٹیو ہیں یا وفاق ایکٹیو نہیں ہے, اور اگر سندھ کا وزیر اعلیٰ ایکٹیو ہے اور چیزیں ہیں, تو چلیں اس کو بھی جو ہے وہ اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ان کو جو بھی ان کا ڈیو کریڈٹ ہے ان کو اس والی بات کا کریڈٹ دے دینا چاہیے, اور اس کو اور بہتری لے کر آئیں اس کے اندر. اور ساتھ ساتھ تمام ملک کے تمام صوبوں سے اور تمام فیڈرل گورنمنٹ سے میری گزارش ہے کہ اس پہ پرو ایکٹیو ہو جائیں, اس لیے کہ یہ تو پوری ملک کی اکانومی کو خدا نہ خواستہ وائپ آؤٹ کر دے گا سارا, اگر یہ چیزیں جو ہے وہ اس پہ اگر ہم نے اپنی تمام سیاسی اور تمام چیزوں کو اپنے دماغ سے باہر نہیں نکالا اور خالصتاً انسانی اس کو مسئلے کو انسانی مسئلہ سمجھ کر اگر ہم نے اس پہ ریئیکٹ نہیں کیا اور ہم نے اپنا توکل اگر ہم نے چھوڑ دیا, تو پھر ہم اس امتحان میں ناکام ہو جائیں گے خدا نہ خواستہ. ہر چیز کریں گے, ہر آپشن اپنائیں گے, ہر آپشن اپنائیں گے, اس لیے کہ ہم ان نسلوں کی تباہی بربادی کی ریسیپی سمجھتے ہیں. ہر آپشن اپنائیں گے, ہر جائز آپشن اپنائیں گے اس نفرت کو, کہ اس قدم کو روکنے کے لیے ہر جائز آپشن اپنائیں گے. دیکھیں جن لوگوں کے پیسے لگ چکے ہیں, ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اب سب لوگوں کو توڑا تو نہیں جا سکتا. جو عمارتیں خطرناک نہیں ہیں, ایک تو سب سے پہلے آج سے اس کے اوپر مزید کنسٹرکشن ہونے پر بین لگ جانی چاہیے وہاں پر, نمبر 1. اور اس علاقے کے ایس ایچ او کو اور کے بی سی اے کے جو وہاں کا افسر ہے اس کو اکاؤنٹیبل کر لو, بولو بھائی ہم نہیں جانتے, ایک دیوار بھی کھڑی ہوئی, ہم ایف اینڈ بٹ کوئی انکوائری نہیں, آپ فوراً اس آدمی کی کوئی سزا مقرر کریں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہاں جو بن گئی ہیں سب کو تو نہیں توڑا جا سکتا, تو جو خطرناک نہیں ہیں ان کو ریگولائز ہونا چاہیے, اور جو خطرناک ہیں ان کو پھر ان کو گرا کر الٹرنیٹ دینا چاہیے. اور بالکل میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ بھائی اگر حکومت نہیں بنا سکتی تو بھائی کسی پرائیویٹ بلڈر کو یہ کام, کسی پرائیویٹ اسٹیٹ ڈیولپرز کو یہ کام دے دے کہ وہی بنا کر لو کاسٹ ہاؤسنگ بنا کر وہ دے دے کم سے کم, اور حکومت جو ہے وہاں پر انفراسٹرکچر ڈالے, پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کر لے. پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کریں گے, لو کاسٹ ہاؤسنگ کریں گے, تو بجائے اس کے لیاقت آباد میں 40 گز کے اوپر جو ہے وہ 11 منزل بن رہی ہے, یا فیڈرل بی ایریا میں یا کہیں اور, یا گولی مار پہ, بھائی ورٹیکل جانے کے بجائے ہاریزنٹل جائیں.
زمینیں پڑی ہوئی ہیں, وہاں پر لوگ پھیلے جا کر, وہاں پر گورنمنٹ انفراسٹرکچر ڈالے. تھینک یو سو ویری مچ, شکریہ.